अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बीए इंग्लिश पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक आज जो हम मॉडर्न ऐसे करने जा रहे हैं वो मॉडर्न ऐसे नंबर 13 है और उसका नाम है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है जी उफ़्व दरगुज़र, बर्दाश्त करना, ठीक है ना। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत है डैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस, यानी एक दूसरे को तहम्मुल से बर्दाश्त करना, उसकी बात सुनना, चाहे वो बात हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना जा रही हो, चाहे उसके वर्ड्स कितने बिटर हों, कितने तलख़ ही क्यों ना हों, उसको तहम्मुल से सुनना और उसको बर्दाश्त करना, इसको इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं। अगर ये टॉलरेंस इंसान के अंदर हो तो फिर इंसान जो है वो अपने दुश्मन की बात भी जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, अपने दुश्मन का जो एटीट्यूड है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर इंसान के अंदर टॉलरेंस ना हो तो फिर इंसान दुश्मन की क्या, फिर इंसान किसी की भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। अब टॉलरेंस जो है इसकी माशरे के अंदर जो ज़रूरत है, जो इसकी डिज़ायर है, जो इसकी नेसेसिटी है, ठीक है, वो यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो माशरे की एक अहम ज़रूरत है, टॉलरेंस। अब E.M. फॉस्टर जो है उसने इसी ऐसे को जो है वो क्रिटिकली लिखा है कि टॉलरेंस क्या चीज़ है और टॉलरेंस और लव में क्या फ़र्क है और टॉलरेंस की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उन्होंने भी टॉलरेंस का दर्स दिया है, उफ़्व दरगुज़र का दर्स दिया है, प्रीचिंग की है तो टॉलरेंस की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ुद अपनी अमली ज़िंदगी में भी टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया और दूसरों को भी यही नसीहत फरमाई कि आप जो हैं वो उफ़्व दरगुज़र से काम लें। और सारे जो मज़ाहिब आलम हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि टॉलरेंस जो है वो ये इंसान की ज़िंदगी, इस दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टॉलरेंस की है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये टॉलरेंस जो है, और E.M. फॉस्टर ने इसके हवाले से क्या लिखा है। तो हम तो अपने सिलेबस के हवाले से बात करेंगे जो चीज़ हमारे सिलेबस में है, जो हमसे पूछी जाएगी। तो E.M. फॉस्टर जो है उसने ये कहा है कि टॉलरेंस जो है उसकी ज़रूरत कैसे पेश आई कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 दुनिया जो है वो मतलब उसमें तबाही बेतहाशा हुई, जो डिस्ट्रक्शन है डेट वाज ऑन लार्ज स्केल, वो वसी पैमाने पर थी और लोगों के अंदर जो सब्र तहम्मुल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी थी, तबाह हो गई थी। तो उसके बाद दुनिया ने ये फ़ील किया कि लोगों ने ये फ़ील किया कि हमने इस दुनिया को वर्थ लिविंग करना है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, इसको दोबारा जो है वो बनाना है। अच्छा, लोगों के अंदर ये परसेप्शन डेवलप हो गई कि मोहब्बत से, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया के सारे जो ममालिक थे वो किसी न किसी तौर पर उस जंग में, सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो उलझे हुए थे। तो लोगों ने कहा कि ये जो तबाही है, ये जो हमारे रवैये जो तबाह हो गए हैं, हमारे जो रिलेशन ब्रेक कर गए हैं, सफारती ताल्लुकात जो ख़त्म हो गए हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और ओवरऑल एक क्यास की जो सूरत हाल है, इसको हम मोहब्बत से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसको लव से, विद द पैशन ऑफ लव वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट द वर्ल्ड, हम दुनिया को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो E.M. फॉस्टर ने थोड़ा सा उनसे डिसएग्री किया और कहा कि जनाब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि ये जो मोहब्बत से दुनिया की हम इसको तख्लीक करने जा रहे हैं, इसको रीबिल्ड करने जा रहे हैं, ये जो काम है ये बड़े माइक्रो लेवल पे होगा और तबाही जो है वो लार्ज स्केल है, यानी वो मैक्रो लेवल पे है। तो उसने आगे ये बात समझाने की कोशिश की है कि देखें मोहब्बत जो है वो ठीक है कि
کچھ لوگ آپس میں محبت کر سکتے ہوں، ایک ہی کنٹری کے رہنے والے ہیں، مثلا جو برطانیہ کے اندر، جو برٹش کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برطانیہ والے جو ہیں وہ جرمنی سے تو محبت نہیں نہ کر سکیں گے، کیونکہ جرمنی جو ہے وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا ہاسٹائل تھا، ان کا مخالف تھا۔ یا برطانیہ والے جو ہیں وہ ایسٹرن کسی کنٹری کے رہنے والے باشندوں کے ساتھ تو محبت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ایلیمنٹ آف لو ہے، یہ جو ہے یہ کنفائنڈ ہے، یعنی یہ محدود ہے، اس سے ہم دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، اس سے ہم دنیا کو ریکنسٹرکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ مثلا پوری دنیا پہ ہم یہ امپلیمنٹ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا چیز ضروری ہے؟ پھر کس چیز کے ذریعے دنیا کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ تو ای ایم فاسٹر جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ ہم دنیا کو، اگر انسان کے اندر ٹالرنس کا جذبہ آ جائے، اگر انسان کے اندر عفو درگزر آ جائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لے، تو پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گی، وہ ریکنسٹرکشن کی طرف چلی جائے گی۔ کیوں کہ ٹالرنس ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے مخالفین کی باتوں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے دشمن کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور ٹالرنس جب ہم کرتے جائیں گے الٹیمیٹلی اٹ ول گیو برتھ ٹو لو، یعنی جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ محبت کو جنم دے گی، اور محبت جب ایک دفعہ جنم لے گی ٹالرنس کے بل بوتے کے اوپر، تو یہ دنیا جو ہے یہ پیسفل ہو جائے گی، اس میں جو قیاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دنیا جو ہے وہ رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ٹالرنس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، ٹالرنس کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، تو اس نے کہا جو امیجینیشن ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی غذا ہے، جو امیجینیشن ہے وہ اس کی پاور ہے، یعنی ہم امیجن کریں کہ ہم نے اس کی پریکٹس کریں اپنی امیجینیشن کے اندر کہ ہم نے دشمن کو برداشت کرنا ہے، دوسرے کی جو باتیں ہیں ان کو سننا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیجن کر لیں، تو امیجینیشن جو ہے وہ اس کی فورس ہے۔ اب پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ دانتے ہے، دانتے جو تھا وہ ٹالرنس کی فیور میں نہیں تھا۔ کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ جو ٹالرنس ہے یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سے بدتمیزی کر رہا ہو یا ہمیں جو ہے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو اور ہم آگے سے اس کو برداشت کرنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ بزدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی کرٹکس نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے، حالانکہ بعض لوگ اس سے ایگری جو ہے وہ نہیں بھی کرتے کہ یہ نیگیٹو کوالٹی نہیں ہے، یہ ایک پازیٹیو، ہائیلی پازیٹیو جو ہے وہ کوالٹی ہے۔ ٹالرنس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دانتے اور ایس ٹی پال جو تھا وہ ٹالرنس کی فیور میں نہیں تھا، اور اس طرح آگے جو فیور میں تھے ان میں جو ہے مونٹیجن اور اشوکا، انڈیا کا ایک جو مذہبی اسکالر تھا، لیڈر تھا، تو وہ اس کی فیور میں تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اس ایسے کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو اے ایم فاسٹر کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹالرنس سے دنیا کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلے محبت کرنا شروع کر دیں اور لو سے کنکر کرنے کی، فتح کرنے کی کوشش کریں، ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس میں ہمیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ٹالرنس کرنا شروع کر دیں تو ٹالرنس جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ محبت کو جنم دے گی، اور اس سے دنیا جو ہے وہ پیسفل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسٹوڈنٹ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھتا ہوں، اور تھوڑا سا میں کویشچن کے حوالے سے پہلے ہی آپ کو ڈسکس کر دوں کہ اس میں کویشچن کون سے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹالرنس کی ضرورت ہے، ڈو یو ایگری، از دیر اینی نیڈ آف ٹالرنس ان پاکستان، ایگری اور ڈس ایگری، ٹھیک ہے نا، اس کو الیبوریٹ کریں۔
تو اس میں تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس کی بہت ضرورت ہے. جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جس چیز کا مظاہرہ ہم سڑکوں کے اوپر کرتے ہیں اور باقی جو ہم معاملات طے کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زیرو ٹالرنس ہو گئی ہو. یعنی ہم ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. بات بات پہ جو ہے وہ لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ایک کیوس ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے اور اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ تمام معاملات کے اندر دیکھی جاتی ہیں. تو ٹالرنس کی پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ واٹ از دا امپورٹنس آف ٹالرنس ان دا ریکنسٹرکشن آف دا ورلڈ، دنیا کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں ٹالرنس کا کیا کردار ہے، اس کے حوالے سے بھی آنسر آ سکتے ہیں. بہرحال جتنے میں یہاں پہ پوائنٹس لکھوں گا تو انشاءاللہ دیٹ ول بی دا پاسبل آنسر ٹو دیٹ کویسچنس. تو شروع کرتے ہیں. میں اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ لکھنا شروع کرتا ہوں. امپورٹنٹ پوائنٹس. ٹھیک ہے جی. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار the whole of the people thought to reconstruct the world. ٹھیک ہے. After second world war the whole of the people thought to reconstruct the world کہ دنیا میں تباہی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم نے اس دنیا کا جو ہے وہ دوبارہ لیویبل کرنا ہے، ورتھ لیونگ کرنا ہے اور اس میں جو ہے وہ بہتری لانی ہے. تو ہم نے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ اب دنیا میں جو تباہی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ہم نے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے اور اس دنیا کو دوبارہ پیسفل جو ہے وہ کرنا ہے. اب جنگ کی طرف ہم نے نہیں جانا. تو ایک سوچ ڈیولپ ہوئی. Some thought that with love we can reconstruct the world. سوچ یہ ڈیولپ ہوئی اسٹوڈنٹ کہ ہم نے محبت سے جو ہے وہ دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے. اور محبت سے ہم جو ہے دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ایک نفرت کی کیفیت تھی، تو بات یہ پھیل گئی کہ ہم نے نفرت کی جگہ محبت کی بیج بونے ہیں اور اس سے دنیا جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گی. یعنی اس میں دنیا جو ہے اس کی اثر نو تعمیر ہوگی اور ایک بہتری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آئے گا. اچھا، اب یہ سوچ ڈیولپ ہوگی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لو کنکرز آل، محبت فاتح عالم ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اپنا ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم ہر بندے کی بات سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. ای ایم فاسٹر جو ہے اس کا ایک اپنا ویو ہے. تو اب اس نے کہا جی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں رہنے والا انسان جو ہے وہ دوسرے کونے میں رہنے والے انسان سے کیسے محبت کر سکتا ہے. اور جو برٹشرز ہیں وہ جرمن سے کیسے محبت کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. یا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ انڈین پیپل سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، یا انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک دوسرے سے ہم جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، اسٹرینجر ہیں، اجنبی ہیں. تو اجنبی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب محبت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر دنیا کو ریکنسٹرکٹ کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے. تو فاسٹر کا جو ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. فاسٹر thinks that it is impossible for the people living in far off parts of the world to love one another. ٹھیک ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بہت دور ہیں، اسٹرینجر ہیں ایک دوسرے کے لیے. As they are likely to be stranger. ٹھیک ہے. یعنی اس نے اپنی مثال دی کہ برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ جرمن سے کیسے محبت کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسٹرینجر ہیں، اجنبی ہیں. مغرب کے اندر رہنے والا ایک آدمی جو ہے وہ مشرق کے اندر کسی ملک میں رہنے والے لوگوں سے کیسے محبت کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسٹرینجر ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. تو محبت کا جو ایلیمنٹ ہے تو اس کے لیے تو کچھ ریلیشن، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، قریب کچھ ہوگا تو پھر اس طرح کی جو فیلنگز ہے، اس طرح کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. بہرحال یہ اس کا اپنا ویو ہے. اچھا تو پھر دنیا کو کیسے ہم ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ تو ای ایم فاسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں ود tolerance one can construct the world, reconstruct the world. کہ ٹالرنس افو در گزر ہو، ایک دوسرے کو پٹ اپ کرنا ہو، ایک دوسرے کو پٹ اپ ود کرنا ہو، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، دشمن کو بھی برداشت کریں، اس کی بات کو بھی سنیں. ٹھیک ہے نا، اور بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے اس کو برداشت کریں. تو اس سے دنیا کو ہم ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. محبت جو ہے وہ تو ایک سلو پروسیس ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ریکنسٹرکشن اگر کرنی ہے آن اے فاسٹ لیول تو پھر کوئی کچھ بھی کہہ لے اس کو آگے سے جواب نہیں دے، اس کا پوائنٹ آف ویو سن لیں. ٹھیک ہے، اس کو برداشت کرنا سیکھ لیں. تو اس سے الٹیمیٹلی جو ہے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے فوری رسپانس یہ نکلے گا کہ دیر وڈ بی نو کیوس ان دا ورلڈ. دنیا میں کوئی کیوس نہیں ہے، افراتفری نہیں ہوگی. اگر ہر ایک کے اندر یہ جو کوالٹی آ جائے تو پھر لڑائی ختم ہو جاتی ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. چاہے کوئی کسی کو گالی دے لے وہ آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کرے گا، وہ سن لے گا بس ٹھیک ہے برداشت کیجیے، میں ٹالرنس دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر لڑائی کس بات کی، ہر چیز ختم، ایوری تھنگ وڈ بی نارمل پیسفل. اچھا اب ریکنسٹرکشن اس سے کر لیں ٹالرنس سے، اور یہ بات ہو رہی ہے آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. اچھا اب دوسری یہ بات ہے کہ جب ٹالرنس چلتی رہتی ہے تو الٹیمیٹلی اٹ گیوز برتھ ٹو لو، پھر یہ محبت کو جنم دیتی ہے. ٹالرنس gives birth to love، اس سے محبت جنم لیتی ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ، اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں بینگ اے مسلم،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، ایون کہ کچرا پھینکا، کوڑا پھینکا، لیکن آپ نے ان چیزوں کو برداشت کیا، آپ نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کے اندر ہی آہستہ آہستہ یہ خیال ڈیولپ ہو گیا کہ یار یہ کیسا انسان ہے کہ ہم اس کو پتھر مارتے ہیں، ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے ان کے اوپر کچرا ڈال دیتے ہیں، کوڑا پھینک دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ آگے سے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، کوئی بات ہی ایسی نہیں کرتے، کوئی غم و غصے کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر ایک فطری پروسیس، فطری عمل جو ہے وہ محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو بہت عظیم انسان ہے، یہ تو آگے سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ جواب میں دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنا متاثر ہوئے لوگ، اتنا متاثر ہوئے اس ٹالرنس سے کہ کافروں نے کلمے پڑھنا شروع کر دیے اور وہ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ٹالرنس جو ہے انسان کرتا ہے تو الٹیمیٹلی ایئن فاسٹر یہاں پہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اٹ گیوز برتھ ٹو لو، یہ چیز محبت کو جنم دیتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ وہ لو جو ہے لوگوں کے اندر ایک دفعہ جنم لے لیتا ہے تو پھر دنیا کا جو اینگل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر نفرت کی جگہ جو ہے وہ محبت آ جاتی ہے، پھر دشمنی کی جگہ جو ہے وہ دوستی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں یار ایسے نہیں ہوگا، یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، تمام انسان برابر ہیں، مغرب میں رہنے والا ایک انسان جو ہے وہ انسان ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، نہیں اس کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی ایز اے ہیومن، کیونکہ ہم نے ٹالرنس جو ہے وہ ٹالریٹ کرنا سیکھ لیا ہے، اور ٹالریٹ کرنا جب سیکھ لیا ہے تو ہمیں لوگوں سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایئن فاسٹر بھی یہ بات کرتا ہے کہ ٹالرنس گیوز برتھ ٹو لو، کہ ٹالرنس جو ہے اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے وہ لو ہے، اور جب محبت ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ورلڈ وڈ بی ایبل ٹو ورتھ لیونگ، دنیا رہنے کے قابل ہو جائے گی، اس کی تعمیر نو ہو جائے گی، یہ دنیا جو ہے یہ ایک جنت کا ایک نمونہ بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹالرنس گیو برتھ ٹو لو۔ اچھا پھر اس نے آگے جو ہے وہ کہا ہے، اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے کنٹروورسی اس میں یہ کنٹروورشل ہے کہ ٹالرنس is not a positive quality, it is a negative one، ٹھیک ہے، کہ یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ نیگیٹو کوالٹی تو ہے لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے اس کا کیا مراد تھا، اس کو کس اینگل میں اس نے کہا ہے اس بات کو، جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات تو یہ ہے کہ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کہے جا رہا ہے، کہی جا رہا ہے، دھونس جمائے جا رہا ہے، لیکن آگے سے ایک بندہ جو ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی فیلنگ ڈیولپ ہو جائے اگریسو کے اندر کہ یہ تو ہے ہی بزدل، ٹھیک ہے نا، یہ تو آگے سے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ تو شاید اس وجہ سے جو ہے اس نے یہ کہا ہو کہ ٹالرنس از ناٹ اے پازیٹیو کوالٹی، اٹ از اے نیگیٹو ون۔ لیکن آگے پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، جو ٹالریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے، یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اس نے سرنڈر کر لیا ہے۔ اچھا پھر آگے جو ہے کہتا ہے جی کہ دنیا میں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹالرنس کی وہ فیور میں تھے، اس میں جو ہے اس نے کہا جی کہ جو دانتے اٹیلین پوئٹ تھا، دانتے اینڈ ایس ٹی
Paul. The enthusiastic Paul were not in favor of tolerance. ٹھیک ہے. اور جو اشوکا جو انڈیا کا جو ہے وہ ریلیجیس لیڈر تھا, اشوکا اینڈ مونٹیجن were in favor of tolerance. یہ ٹالرنس کی فیور میں تھے. بہرحال یہ اتنا ڈیفیکلٹ ایسے نہیں ہے, تھوڑا سا کریٹیکل ہے, گھمانے والا ہے. اس کو اگر اس کی پوائنٹ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا جائے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو یہ اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں, یہ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ لکھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کو آنسر لکھنے میں جو ہیں وہ ہیلپ فل رہیں گے. اور کویشچن میں نے آپ کو پہلے بتا دیے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو کویشچن بنتا ہے وہ ٹالرنس کا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے ریکنسٹرکشن کے حوالے سے, ورلڈ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے, اور اس کی ضرورت کیا ہے پاکستان میں یعنی پاکستان میں, وہ میں نے آپ کو آلریڈی پہلے جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.